बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। इज़्ज़त माब जनाब इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, तमग़ा इम्तियाज़, वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहीम यार ख़ान के वाइस चांसलर रह चुके हैं और आप इस वक्त आपकी लीडरशिप में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में डेवलपमेंट हो रही है। और गुज़श्ता दिनों गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट हो रही है और इस इकदाम को सराहा है। ये सारा क्रेडिट वाइस चांसलर प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अतर महबूब साहब को जाता है। तो आइए हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया बहुत बहुत मोहसिन, कैसे हैं आप? कलिमात का। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता सेमेस्टर में 13,000 तलबात को एडमिशन मिले हैं। इस दफ़ा एडमिशन का क्या टारगेट है? जी, पिछली दफ़ा जो था फॉल 2020, वो फॉल आपको पता है कि वो मेजर इनटेक होती है, तो उसमें हर प्रोग्राम में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, वो प्रोग्राम्स में जिसमें साल में एक दफ़ा एडमिशन होता है, तो सारे फॉल में कंडक्ट होते हैं। स्प्रिंग में जो होती है वो एक छोटी इनटेक ली जाती है। तो पिछली दफ़ा 13,000 की टोटल इनटेक थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा अराउंड 5,000 स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाएगा और जहां तक मैक्सिमम हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो प्रोग्राम्स हम उनकी सेकेंड इनटेक ऑफ़र कर सकते हैं, हम इसमें ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आने वाले तलबात के लिए यूनिवर्सिटी क्या सहूलियत ऑफ़र कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हो चुकी है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर शोबे में अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स में कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में एक पूरा फ्लोर ऐड हो रहा है। उसके बाद ओल्ड इंजीनियरिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसमें तकरीबन कैपेसिटी फैकल्टी ऑफिसेज़ की 25 की ऐड हो रही है। उसके बाद डिफरेंट हॉस्टल्स में हमने कैपेसिटी ऐड की है, फैकल्टी हॉस्टल्स में ऐड की है। फिर हमने जो ऑपरेशनलाइज़ किए हैं हॉस्टल्स टू फुल कैपेसिटी। फिर मैनेजमेंट साइंसेज़ की जो न्यू बिल्डिंग है उसको ऑपरेशनलाइज़ किया है। फिर इस्लामिक लर्निंग में हमने तकरीबन 30,000 स्क्वायर फीट की जो एरिया है उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट रेनोवेशन की है और वहाँ पे हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग लॉन्च कर रहे हैं। ये एक नया इनिशिएटिव है जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत साउथ पंजाब में हाई क्वालिटी मैनेजेरियल नर्सेस की जो है हम यहाँ पे तालीम देंगे, स्किल्स देंगे। और ये जो नर्सेज़ हैं इससे फिर हम जो हेल्थ केयर का शोबा है साउथ पंजाब में, बहावलपुर डिवीज़न और जो नेबरिंग डिवीज़न है साउथ पंजाब के, उसमें आप देखेंगे अगले 4-5 सालों में इस तरह की जो नर्सेज़ हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज में। ठीक है डॉक्टर साहब, कोरोना की लहर अगर प्रोलॉन्ग हुई तो यूनिवर्सिटी एजुकेशनल पॉलिसी क्या होगी यूनिवर्सिटी की? जी, इस दफ़ा चूँकि सेमेस्टर को प्रीडोमिनेटली हमें ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करना पड़ा था। आपके इल्म में होगा कि नवंबर में हमने अर्ली स्टार्ट किया था फिज़िकली क्लासेस का, लेकिन फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई 26 नवंबर से लॉकडाउन की। और अब जब वो लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है, फरवरी से गवर्नमेंट ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ रीओपन होंगी, तो चूँकि सेमेस्टर में एजुकेशन की डिलीवरी ऑनलाइन हो चुकी है, तो हमने एग्ज़ाम्स भी जो फॉल 2020 के हैं उसको ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करने की पॉलिसी अनाउंस की है। और इसमें रेलेवेंट जो इश्यूज़ हैं वो वही हैं कि ग्रेड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो हमने फॉल स्प्रिंग 2020 में अनाउंस की थी और फिर अब फॉल में भी वही एप्लीकेबल होगी। और इंशाअल्लाह ताला जो स्प्रिंग 2021 है उसकी क्लासेस हम स्प्लिट मोड में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो स्टूडेंट्स पिछली दफ़ा नहीं आ सके थे कैंपस पे, फर्स्ट फेज़ में उनको लाया जाएगा और जब वो अपने यहाँ पे 6 to 8 वीक्स पूरे कर लेंगे तो सेकंड फेज़ में दूसरे स्टूडेंट्स को 50% को कैंपस पे लाया जाएगा स्प्रिंग 2021 में। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑनलाइन सेमेस्टर जो चल रहा है इसके एग्ज़ाम किस तरह प्लान किया गया एग्ज़ाम को? जी, हमने ये पॉलिसी अनाउंस की है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन बेसिस पे होंगे। स्टूडेंट्स को जो डेट शीट अनाउंस की जाएगी, उनके जो टाइम स्लॉट्स होंगे, तो वो अपने होम्स के कंफर्ट से एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर सकेंगे और फिर ये कोई ख़तरा नहीं होगा कोविड के फैलने का। और फिर उसमें जो उनको ग्रेड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो पहले से अनाउंस्ड है स्प्रिंग 2020 की, वही फॉल 2021 में भी फॉल 2020 में भी एप्लीकेबल रहेगी। और ऑनलाइन मोड में होंगे एग्ज़ाम्स। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएं कि जो फाइनल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है क्वेश्चंस की, उसका उनको क्लियरली आइडिया हो जाए।
اچھا ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی میں اتنا ہاسٹل موجود ہیں کہ طلباء کو قرب جوار کے جو لوگ ہیں ان کو ہاسٹل دیے جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی یونیورسٹی میں ہاسٹلز جو ہیں ٹوٹل کیپیسٹی 6000 پلس اسٹوڈنٹس کی ہے. سیکنڈلی ہم نے جو ہاسٹل پہ برڈن کم کرنے کے لیے پالیسی اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بسز کا جو روٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کیا. آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے 3 مہینے پہلے احمد پور شرقیہ کا روٹ سٹارٹ کیا تھا, اس سے پہلے خیرپور ٹامے والی کا کیا تھا. ممکن ہے کہ ہم حاصل پور کا بھی سٹارٹ کریں روٹ. اس وقت ہم نے 4 نئی بسز انڈکٹ کی ہیں پچھلے 1 مہینے میں, اور اس سے پہلے پچھلے سال بھر میں تقریباً 10 بسز انڈکٹ کی تھی. تو ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو زیادہ دور سے آتے ہیں ان کو ہاسٹلس میں اکاموڈیٹ کیا جائے, اور جن کو ہم بس روٹ کے ذریعے ڈے اسکالر کی فیسلٹی دے سکتے ہیں ان کو ہم پھر باعث طریقے سے بسز کے روٹس ایکسٹینڈ کریں 50-60 کلومیٹر ریڈیس تک. ڈاکٹر صاحب, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یونیورسٹی نے کیا کردار ادا کیا؟ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے ہم بہت اسٹرانگلی کمیونٹی کے ساتھ انگیجڈ ہیں. اس میں ہر طرح کے ایونٹس ہیں. اس میں ہم نے سوشل اور کلچرل ایونٹس بھی کمیونٹی کے ساتھ کیے ہیں. بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول ہے, جیسے اس میں ریڈیو پاکستان, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, آرٹس کاؤنسل, اس کے بعد جو انڈسٹریل پارٹنرز ہیں اسپیشلی جو بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ مل کے ہم نے پچھلے سال چولستان جیپ ریلی میں بہاولپور ٹریڈ فیئر آرگنائز کیا تھا, اور ہماری توقع ہے کہ اس سال بھی ہم یہ کریں گے. پھر یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب بہاولپور میں ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہاں ڈبل ڈیکر سروس لانچ کر رہی ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ MOU سائن ہو, کیونکہ ہم نے اپنے پاس ٹورزم سسٹینیبل ٹورزم کے جو پروگرام شروع کیے ہیں, ڈائریکٹریٹ آف سسٹینیبل ٹورزم اسٹیبلش کی ہے. تو ہم اپنی ورک فورس پریپیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ٹورزم انڈسٹری میں وہ ایک اہم رول پلے کرے گی ٹورزم کو ساؤتھ پنجاب میں گرو کرنے کے لیے. یہاں ریلیجس ٹورزم, ونٹر ٹورزم, آرکیولوجیکل ہسٹوریکل سائٹس ہیں, ہسٹوریکل سٹیز ہیں. کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے یہی جو ہے ہماری کہ ہم کمیونٹی کی جو نیڈز ہوتی ہیں اس کو رسپونڈ کرتے ہیں مختلف اس میں, جیسے بسز کے روٹس ایکسٹینڈ کرنا ہے یا سب کیمپس کی ڈیولپمنٹ ہے. ہم لوگ سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ احمد پور اور اس شریف کی جو ریجن ہے وہاں پہ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہیں کوئی کیمپس اور سب کیمپس اسٹیبلش کیا جائے. اور پھر جو نئے ایجوکیشنل پروگرام بھی ہم لے کے آ رہے ہیں ان کا فوکس بھی یہ ہے کہ اس ریجن کی جو ورک فورس ہے ان کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پریپیئر کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آنے والے دور میں ریسرچ کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں؟ جی, اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانسٹنٹلی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں یونیورسٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, چاہے ایگریکلچر میں ہو, چاہے لائف اسٹاک ویٹنری میں فیکلٹی ہو, بایو ٹیکنالوجی میں ہو, دیگر ڈپارٹمنٹس میں جو فیکلٹی ہے. ایگریکلچر کے ہم نے کئی ایک نئے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. اس میں کٹ فلاور ویجیٹیبل پروجیکٹ ہے, الٹرا ہائی ڈینسٹی ہے, ڈرپ اریگیشن کے ذریعے انڈیولیٹڈ لینڈ پہ آرچڈ کی ڈیولپمنٹ ہے. تو جو ہمارا مین بغداد الجدید کیمپس ہے اس پہ تقریباً 140 ایکرز پہ ہم لوگ نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. اور پھر باقی ایریا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تیزی سے اس کو گرین کورز دینے کے لیے گراسز اور جو ریت کے ٹیلے تھے, ٹبے تھے, ان کو اس طرح لیول کیا ہے کہ کیمپس کی جو بیوٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جہاں جہاں فٹ پاتھ نہیں تھے وہ ہم نے فٹ پاتھ ایڈ کیے ہیں. تو اوور آل ہم ایک کنجینیل انوائرمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مین بولاوارڈ ہے اور تقریباً کوئی 5 کلومیٹرز کی روڈز کی جو ہے اس وقت کارپیٹنگ کی گئی ہے. اور یہ ساری جو فیسیلیٹیز ہیں اس کا پرپز یہ کہ اسٹوڈنٹ کو ایک ہولسم انوائرمنٹ دینا. ہم نے ہیپیٹائٹس فری پروگرام بھی کنڈکٹ کیا تھا اور اب ہیپیٹائٹس کلینک آپریشنل ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی پہلی ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی بنایا جائے اور وہ اسٹیٹس کو پھر مینٹین کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, طلبات کے لیے یونیورسٹی نے اسکالرشپ کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ جی, اسکالرشپ ایک بڑا میجر ایریا ہے جہاں پہ ہمارے انیشیٹو جو ہیں سامنے آئے ہیں. اس میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے احساس پروگرام کے ذریعے جو اسکالرشپس آفر کی تھی تو پچھلے سال تقریباً 2000 اسٹوڈنٹس کو ملی تھی اور تقریباً 190 ملین روپیز احساس کے. اس سال ہمارے اسٹوڈنٹ اپلیکنٹس کی تعداد 7900 سے زیادہ ہے احساس کے فیز 2 میں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ 4 to 5000 اسٹوڈنٹس کو ملے گی. اس کے بعد HEC نیڈ بیس اسکالرشپس ہم نے ریسنٹلی جو ہے ایوارڈ کیے ہیں, اس میں تقریباً کوئی 1200 اسٹوڈنٹس اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے پاکستان بیت المال فنڈ جو ہے اس سے 200 اسکالرشپس لے کے آئے ہیں فلی فنڈڈ. پھر دیا فاؤنڈیشن نے 100 جو پہلے 5-6 اسٹوڈنٹس کو صرف ملتی تھی 100 اسٹوڈنٹس کو فل اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے.
پھر جو بہت ہمارا ایک نیا انیشیٹو تھا کہ جو برٹش کاؤنسل تھی وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو میرٹ بیس اسکالرشپ دیتی تھی، لیکن پچھلے سالوں میں 2 3 4 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اویل نہیں کر سکتے تھے. اس سال جو ہم نے ڈائریکٹریٹ آف اسکالرشپس اینڈ فائنینشیل اسسٹنس اسٹیبلش کی، ریسٹرکچرنگ کی، ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے اس پہ فوکس کیا، ڈاکٹر غلام حسن عباسی نے، تو آپ یقین کریں کہ 93 فیمیل اسٹوڈنٹس کو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی فل میرٹ اسکالرشپ برٹش کاؤنسل سے ملی ہے، اور اس میں تقریباً 18 کروڑ روپے ان کو اس سال دیے جائیں گے ان بچیوں کو، اور یہ 1 کروڑ 83 لاکھ روپے. ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا اماؤنٹ ہے جو برٹش کاؤنسل کسی بھی یونیورسٹی کو پاکستان میں دے رہی ہے، اور انہوں نے اس زاویے سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو بہت اپریشیٹ کیا. تو میں آپ کی نالج میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 8000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو اسلامیہ یونیورسٹی میں مختلف طرح کی اسکالرشپ مل رہی ہے، جس میں 400 ملین سے زیادہ ہمارا اسکالرشپ کا بجٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے؟ یونیورسٹی کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر مناسب ہوگا کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا مقام ہی بہت اوپر ہے. یہ ایک تاریخی ادارہ رہا ہے، اس نے ہمیشہ اسکالرز پروڈیوس کیے ہیں، اس نے ہمیشہ جو ہائیلی کیپیبل انڈیویجولز پروڈیوس کیے. ایک انوائرمنٹ ایسی ہے یہاں پہ جہاں ریسرچ بھی ہو رہی ہے، جہاں فیکلٹی بھی اچھی ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے اسلامیہ یونیورسٹی کو. تو میرا کام جو ہے، میرا اپنا رول جو ہے کہ میں اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیکلٹی، اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے اندر وہ پوٹینشیل تو پوری طرح موجود ہے. اب یہ ہے کہ جو رینکنگ ہے وہ ہماری ایکچولی منزل نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی جو منزل ہے اس کی طرف لے جانے کے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ رستے میں رینکنگ میں بھی ہم اوپر جائیں گے. ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ایکسلنس ان کوالٹی حاصل کرنا ہے. اصل مقصد جو ہے کہ ہماری جو ریجن کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر وہ رول پلے کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو رینکنگ ہے، جب ہم رینکنگ کے پیرامیٹرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم وہ رول افیکٹولی پلے کر سکتے ہیں. تو رینکنگ اس وجہ سے آتی ہے. رینکنگ جو ہے وہ اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے، بٹ اے مینس ٹو این اینڈ ہے. یعنی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے رینکنگ ایک ذریعہ ہے. رینکنگ بذات خود ہمارا مقصد نہیں ہے. تو میں آپ کی نالج میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی نے جب رینکنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تو 1000 ورلڈ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پہنچ چکی ہے اسلامیہ یونیورسٹیز ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، ٹائم ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ میں. لیکن ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے اس کو 500 میں لے جانا ود ان 2 ایئرس، اور پھر کوشش کر کے 4-5 سال اس کو ٹاپ 100 میں لے کے جانا ہے تاکہ دنیا میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی جو ایکسلنس ہے وہ ریکگنائز ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کتنا انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنس میں شرکت کر چکے ہیں؟ جی، میں چونکہ ایک ریسرچ اسکالر رہا ہوں تو بہت ساری جو ریسرچ پریزنٹیشنز ہیں وہ کرنے کے لیے کبھی جرمنی، کبھی کوریا، کبھی US میں نے جا کے پریزنٹیشنز دی ہیں. تو ان کی تعداد کوئی 1 درجن کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل پرپزز کے لیے دیگر وزٹس ہیں اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی وزٹس کی ہیں، سنگاپور، ملیشیا میں یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کرنا. تو اپنے جو ایکیڈیمک کیریئر ہے اس میں بھی مجھے ٹریول کرنا پڑا. پھر چونکہ میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے تو جو ان کی پوسٹنگس تھیں، میری اسکولنگ انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے. 2 سال میں نے انگلینڈ میں پڑھا ہے، 1 سال میں نے فرانس میں پڑھا ہے. پھر میں PhD کے دوران جرمنی میں پڑھنے گیا شارٹ کورسز کے لیے. اور جو میرے بیچلرز اور ماسٹرز ہیں وہ دونوں امریکہ سے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس سے. تو میں نے بیچلرز الیکٹریکل انجینئرنگ میں US سے کیا، ماسٹرز کے 8 سال وہاں رہا، تعلیم حاصل کی. تو اس پورے جو ایکسپوجر ہے اس سے میں نے دیکھا کہ دنیا میں جو یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کوالٹی اور ایکسلنس کے لیے کس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہم اسی طرح کی انوائرمنٹ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں پاکستان میں ہو، ہمارا یوتھ بھی اس کو ایکسپیرینس کرے، اور پھر وہ اس طرح پریپیئرڈ ہو کہ وہ انٹرنیشنلی جب کمپیٹ کرے تو وہ کسی سے کم نہ ہو بلکہ آؤٹ پرفارم کرے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ PhD کی ہے، اور آپ کا جو تھیسس ہے کس حوالے سے تھا PhD کا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میری اپنی جو PhD ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور اپلائیڈ میتھمیٹکس کے جنکشن پہ ایک ایریا ہے ایلپٹک کرو کرپٹوگرافی. کرپٹوگرافی جو ہے وہ انفارمیشن کو سیکرٹ رکھنے کی سائنس ہوتی ہے. تو مختلف طرح کی انکرپشن ٹیکنیکس بنائی گئی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن بھیجنے والا ہوتا ہے وہ اس کو سیکرٹ کرنے کے لیے انکرپٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی کی استعمال کرتا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ جو ریسیور ہوتا ہے وہ
اسی کی سے اس کو ڈیکرپٹ کر دیتا ہے. تو جو انفارمیشن ہے وہ سیکرٹ رہتی ہے ٹرانسپورٹیشن اور ٹرانسمیشن کے دوران, لیکن جو کی ہے اس کو بھی سیکیورلی اے سے بی پوائنٹ تک لے کے جانا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس سیکیورلی کی کو لے جانے کے لیے کوئی چینل ہو تو ہم انفارمیشن بھی اسی چینل سے بھیج سکتے ہیں سیکیورلی لے جانے کے لیے. تو جو انکرپشن ہے اس میں جو بیسک اسٹمبلنگ بلاک رہا تھرو آؤٹ دا ایجز وہ یہی تھا کہ جو کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے جو سیکیور چینل ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے ڈپلومیٹک سروسز یا ملٹری یا جہاں پہ بادشاہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے تھے, ان کے پاس سیکیور کوریئرز ہو سکتے تھے, وہ افورڈ کر سکتے تھے, لیکن عام عوام نہیں کر سکتے. تو اس پرابلم کو اوورکم کرنے کے لیے 1976 میں پبلک کی کرپٹوگرافی ایجاد ہوئی. پبلک کی کرپٹوگرافی کی مثال ایسی سمجھیں کہ اس کو استعمال کر کے ایک پبلک کمیونیکیشن چینل پہ جو نہ سیکرٹ ہوتا ہے, دو انڈیویجولز پبلکلی ایسے میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں جس سے وہ ایک کامن شیئرڈ سیکرٹ کی ڈرائیو کر لیتے ہیں. تو میری جو ریسرچ تھی اسی طرح کی ٹیکنیکس کے اوپر جو ملٹری گریڈ اور ہائی گریڈ سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں, جہاں الیپٹک کروز کو استعمال کیا جاتا ہے. الیپٹک کرو جو ہوتے ہیں وہ ایسے الجبرائک میتھمیٹیکل الجبرائک جیومیٹرک اسٹرکچرز ہیں کہ جو اپلائیڈ میتھمیٹکس میں ایبسٹریکٹ الجبرا میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے گروپ کا, وہ ایک گروپ فارم کرتے ہیں. تو اس گروپ کے اندر جو ڈسکریٹ لاگریدم پرابلم ہے, اب یہ آپ کو کافی زیادہ ٹیکنیکل اور ڈیفیکلٹ لگے گا, لیکن حقیقتاً جو اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو الیپٹک کرو کے جو پوائنٹس کا گروپ ہوتا ہے اس کے اندر جو ڈسکریٹ لاگ پرابلم ہے وہ انٹریکٹیبل ہے یا ایکسپونینشیل کمپلیکسٹی کی ہارڈ پرابلم ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کرو کے اوپر میں ریپیٹیڈلی پوائنٹ کو ایڈ کروں گا تو وہ ایک ایفیشینٹ آپریشن ہوگا, لیکن اگر ایک دفعہ میں نے پوائنٹ کو اینی نمبر آف ٹائمز ایڈ کر کے آپ کو جو ریزلٹنٹ پوائنٹ ہے وہ بتایا تو آپ مجھے یہ نہیں بتا سکیں گے کہ میں نے کتنی دفعہ ایڈ کیا. تو یہ کہلاتی ہے الیپٹک کرو ڈسکریٹ لاگریدم پرابلم. تو یہ تو اس کی سیکیورٹی کی فاؤنڈیشن ہے, لیکن جو میرا اپنا اسپیسیفک کام تھا بینگ این انجینئر اینڈ اے کمپیوٹر سائنٹسٹ, وہ یہ تھا کہ پریزنٹ ڈے پروسیسز کے اوپر اس کی ایفیشینٹ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کی جائے. کیونکہ یہ الیپٹک کرو کرپٹوگرافی یا پبلک کی کرپٹوگرافی کی اپنی ایک انہیرنٹ فلا یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک ہارڈ میتھمیٹیکل پرابلم پہ, تو پرابلم جو ہے اس کی ہارڈنس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ لارج نمبرز پہ کرنا پڑتا ہے. تو جب اس کو لارج نمبرز پہ کرتے ہیں, جیسے 500 بٹ کے نمبرز پہ کرتے ہیں, تو ایون آج کل کے جو پروسیسرز یا کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو ٹائملی نہیں کر سکتے. تو میں نے ایسی ٹیکنیکس امپلیمنٹ کی جس سے الیپٹک کرو کرپٹوگرافی جو تھی بائی لارج فیکٹر اس کی اسپیڈ اپ ہو گئی, اور وہ یوز ہو سکتی ہے پریکٹیکل اپلیکیشنز میں. تو نہ صرف وہ میں نے الگوریدمز اور ٹیکنیکس ڈیولپ کی, وہ پبلش کی, بلکہ ایکچوئل ان کو میں نے پروڈکٹس میں بھی امپلیمنٹ کیا جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ پاکستان میں استعمال ہوئی. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کے کتنے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ جی میرے تقریباً 40+ ریسرچ آرٹیکلز ہیں, جس میں آدھے سے زیادہ جرنل پبلیکیشنز ہیں اور تقریباً اتنی ہی جو ہے کانفرنس پبلیکیشنز ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے اس میں لے کے آنا چاہتا ہوں نالج میں کہ ڈیفینیٹلی ایک وائس چانسلر بننے کے لیے آپ کو پروفیسوریل رینک چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ریسرچ پبلیکیشن چاہیے ہوتی ہیں, لیکن ایک اچھا وائس چانسلر بننے کے لیے آپ کو ایک ایسا ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریسرچ اور اپنی اس پروفائل کی قربانی دے کے آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور لوگ ریسرچ کر سکیں. آپ ایک فیسیلیٹیٹر بنیں, آپ ایک انیبلر بنیں. آپ بجائے اپنے پبلیکیشنز کی تعداد بڑھانے میں زیادہ آپ کو انٹرسٹ نہ ہو, بلکہ اس میں انٹرسٹ ہو کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی کیسے پبلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کیسے یہ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں. جیسے نا جیسے حال ہی نے کہا تھا کہ یوں ہی کام دنیا کا چلتا رہا ہے, دیے سے دیا یوں ہی جلتا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو وائس چانسلر ہے اس کو فیسیلیٹیٹر اور انیبلر بننا ہے دوسروں کے لیے. بالکل. اور اپنے طور پہ چونکہ جب وائس چانسلر کے طور پہ سلیکشن ہوئی تو وہ آٹومیٹکلی ریکگنیشن ہے کہ مجھے ایز این ایکسلنٹ ریسرچر, ایز این ایکسلنٹ ایکیڈیمک, ایز این ایکسلنٹ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر تسلیم کر لیا گیا. اب مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. کیا میں نے دوسروں کے لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی, کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریسرچر بن سکے. یہ ایک وائس چانسلر کا کام ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں کتاب کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے یا ان فیوچر کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل. میں جو ہوں جب تھیسز انسان کرتا ہے تو 2 کتابیں تو آپ کی اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایک آپ کی ایم فل کی تھیسز ہوتی ہے, ایک آپ کی پی ایچ ڈی کی تھیسز ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد میں ایک سائبر سیکیورٹی کے اوپر, کیونکہ میں پریکٹیشنر بھی رہا ہوں, تو کئی بک چیپٹرز لکھے, لیکن پھر خود ایک بک کا میں ایڈیٹر رہا ہوں. اور وہ بک جو تھی اس کی جو کانٹینٹ تھا اس کی وجہ سے وہ یورپ اور امریکہ میں
جہاں ملٹری گریڈ سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی نیشنل کرٹیکل انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی پڑھائی جاتی ہے، تو وہ کتاب وہاں پہ ایز اے ٹیکسٹ بک استعمال بھی ہوتی ہے. تو میں اس لحاظ سے ایک بک ایڈیٹر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جب میں نے آپ کو ریڈیو پہ لیا تھا تو ادب کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو 14 اگست پروگرام ہو رہا تھا، تو ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے اور شاعری کس کی آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے؟ مجھے ادب سے بہت لگاؤ ہے اور میں بچپن سے شاعری کا شوق رکھتا ہوں پڑھنے کا. جی. اور طالب علمی کے زمانے میں بھی جو وقت ہے اس کے اندر مشکل وقت سے گزرنے کے لیے انسان ادب کا سہارا لیتا ہے. ادب جو ہے، لٹریچر جو ہے، وہ انسان کو ویژولائزیشن اور کریٹیوٹی میں ہیلپ کرتا ہے. جی. اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو لٹریچر ہے وہ انسان کا ایک اثاثہ ہے، انسان کی جو یونیک چیز ہے. اور تمام تر ایریاز میں جو انسان کی ایڈوانسمنٹ اور کریٹیوٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ادب اور لٹریچر ہوتی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، پوئٹری میں مجھے بہت سارے شعراء کی پوئٹری پسند ہے. اقبال کی، فیض احمد فیض کی پوئٹری بہت ساری جو نظمیں ہیں. شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندری کا میرا فیوریٹ ہے، میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں. جی. حالی، مولانا الطاف حسین حالی کی جو نظمیں ہیں مسدس حالی، اور اس کے بعد جو اس کا ضمیمہ ہے وہ، اور پھر جو اردو ادب کے شعراء ہے، اور تھوڑا بہت انگلش ادب بھی میں پڑھ لیتا ہوں، شاعری پڑھ لیتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ادب جہاں سے مجھے ملتا ہے، جہاں جو میری ایکسس میں آتا ہے، میں پڑھتا ہوں، اس سے انسپائر ہونے کی کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب آپ رات کو جاتے ہیں تو رات کو آپ کا اسٹڈی کرنے کا معمول ہے؟ اسٹڈی کرتے ہیں آپ، کتابیں پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. میرے دن کا وہ ٹائم سارا جو میرا اکیلے کا ٹائم ہوتا ہے ایوننگ میں یا سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں. اور سارے دن میں جو ایشوز جو میں نے فیس کیے ہوتے ہیں اور جو کانسیپٹس دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، میں مطالعہ کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. چاہے وہ سائنس کے ہوں، چاہے وہ سوشل سائنس کے ہوں، چاہے وہ ہسٹری کے ہوں، چاہے پولیٹیکل سائنس کے، جو معمے ہوتے ہیں، جو میرے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، کہ میرے ذہن میں تجسس ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے کسی معاملے میں، حقیقت کیا ہے کسی معاملے کی. تو اس میں کثیر مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو کا، تاکہ میں پھر حقیقت تک پہنچ سکوں. تو اس میں نہ صرف میں مطالعہ کرتا ہوں، ریڈنگ کافی سگنیفیکنٹلی کرتا ہوں، صحیح، اردو انگلش میں دونوں میں، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے یوٹیوب کے اوپر مختلف ڈاکیومنٹریز اور پروگرامز کو ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر سائنٹیفک وہ غور سے سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، تاکہ جو کانسیپٹس پہلے کلیئر ہونے سے رہ گئے زندگی میں، یا کنفیوژن رہا ہے یا معلومات یا وقت نہیں ملا تھا ان کو سمجھنے کا، تو ان کو سمجھ سکوں. بہت ساری شخصیات کی پھر میں لائف سٹوری دیکھتا ہوں، ان کے جو دنیا میں ریئل ایونٹس کیپچر ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے میں اپنی نالج کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں اور آپ فارن کنٹری میں رہے ہیں، فارن کنٹری کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، ہمارے کلچر میں، ان کے کلچر میں کامن چیزیں بھی ہیں، ڈفرینسز بھی ہیں ڈیفینیٹلی. بہت عرصے جب آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو اور دوسری جگہ جاتے ہیں تو فرق تو محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کامن بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جس طرح کا پیار محبت یہاں پہ ملتا ہے، اس طرح کا ادھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک فرینڈلی طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ ہیلپ، ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہیلپ کرنے کا. تو ہمارے ملک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ہمارے ملک میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ملک ہے، ہر چیز یہ میری چیز ہے، یہ پہاڑ یہ میرا پہاڑ ہے، یہ شہر یہ میرا شہر، ہر شہر میرا شہر ہے. بس دوسرے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو اس طریقے سے اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، اس میں وہ والی ایک اجنبیت رہتی کہ یہ میرا نہیں ہے، بس یہ والی بات ہے. پاکستان کا کون سا شہر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. بہاولپور مجھے اچھا لگا، لاہور اچھا لگتا ہے، کراچی اچھا لگتا ہے، اسلام آباد اور دیگر شہر بھی مجھے اچھے لگتے ہیں. لیکن جیسے میں نے اس ترتیب میں بتایا، جہاں میں رہتا ہوں بہاولپور وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ میں رہتا ہوں. اچھا سر، بہاولپور میں آپ رہتے ہیں، بہاولپور کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ میں نے بہاولپور کے لوگوں کو بہت زیادہ ملنسار اور ویلکمنگ پایا. یعنی جو کچھ میں بہاولپور میں یہ کر پایا ہوں، اس میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ لوگوں کی وارمتھ کا، لوگوں کے اس پیار کا، کہ جو انہوں نے مجھے پیار اور جو اختیار ہے اس میں وہ جو پیار شامل ہے، اور جو میری سپورٹ
اور جو ہم نے مل جل کے کام کیا، تو میں نے لوگوں کو پایا کہ یہاں کے لوگ تہذیب یافتہ ہیں، یہاں کے لوگ اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں، اپنے علاقے شہر کی بہتری کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، انیشیٹوز پہ کام کرنے کو تیار ہیں. تو میں نے یہ پایا کہ یہاں کے لوگوں میں بھی اپنے علاقے سے بہت محبت ہے. سرائکی کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سرائکی کلچر کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، اور یہ پاکستان کا جو مڈل اور سینٹر ہے، یہ اس کا کلچر ہے. یہ کلچر جو وادی سندھ ہے، جو وادی مہران، وادی سندھ ہے، جو قدیم تہذیب ہے، یہ اس کا آئینہ دار ہے. یہ پنجاب اور سندھ اور ایون بلوچستان اور کے پی کے اس کے مکسچر کا کلچر ہے. تو سرائکی کلچر جو ہے وہ ایک پاکستان کا بڑا ریپرزینٹیو کلچر ہے، اور سرائکی لینگویج کلچر کا بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کی دیگر لینگویجز پہ، اردو پہ، پنجابی پہ. اور یہ جو خطہ ہے، یہ اس خطے کے اندر لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے محبت والا، پیار والا، لائف کو ایزی لینے کا، یہ بڑے پازیٹیو ہیں کہ زندگی میں قناعت پسندی ہو، یعنی ایک پیسفل ایٹیٹیوڈ ہو کہ لڑائی جھگڑا اوائڈ کرنا ہے، پیار محبت کو پروان چڑھانا ہے، ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک خطہ ہے، اس کا کلچر ایک سنگم ہے. بالکل. ہم ویسے تو جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ باؤنڈری انڈیا کی آ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف راجستھان ہے، ایک قدیم عرصے سے یہ اس کا بھی انفلوئنس یہاں پہ آتا رہا. جو چولستان ہے، چولستان کا کلچر سے لے کے پی کے پہاڑوں تک کا کلچر، اور دوسری طرف کوہ سلیمان کا کلچر، اور پنجاب کے میدانی علاقوں کا، اور پھر وادی سندھ کا جو قدیم تھا کہ یہ علاقہ جو تھا کئی ہزار سال سے یہ سندھ کہلاتا تھا. سندھ اور ہند، سندھ جو تھا وہ خود ایک کنگڈم تھا اور ہند ایک الگ کنگڈم تھا. تو جو پاکستان ہے اس کے اندر یہ کلچر جو ہے ایک بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے اس کلچر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سرائکی کلچر کی بات ہم کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ سرائکی کلچر میں سرائکی شاعری خواجہ غلام فرید کی، اس سے کس حد تک آپ امپریس ہیں اور پڑھتے ہیں آپ؟ بالکل، میں اس کو پڑھتا ہوں، سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، بہت اس سے میں امپریسڈ ہوں. اور وہ حضرت خواجہ غلام فرید کا جو پیغام ہے، میں خود اس سے اور زیادہ انسپائر ہونا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو پیغام ہے، جو پیغام جس کے اندر جو نیچر ہے، وہ جو کریٹر ہے وہ، اور جو آپ کے فیلو کریشن ہے، فیلو ہیومن بینگز ہیں، ان کے ساتھ جو محبت اور اپریسیشن کا ہے کہ آپ آبزرو کریں نیچر کو. یہ قرآن پاک کا بھی پیغام یہی ہے، اور اس کی جو بیوٹی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جس سے آپ پھر اس کریٹر کی بیوٹی کو اپریشیٹ کریں. اور دوسرا آن دا پریکٹیکل ایسپیکٹ، حضرت خواجہ غلام فرید نے اپنی پریکٹیکل لائف سے سمجھایا کہ جو لوگ جہاں ڈسپیوٹس، جہاں آرگیومنٹ، جہاں لڑائی جھگڑا، فرقہ واریت تھی، انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کو اس پہ پیار محبت پہ لے کے آئے کہ ہم جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو کو ایکسیپٹ کریں اور ٹالریٹ کریں، اور اس طرح ٹالریٹ کریں کہ دل سے مانیں کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو کو ایگزسٹ کرنے کا اختیار ہے. یعنی یہ نہیں کہ جو صرف میرا یا ہمارا نقطہ نظر ہے وہ واحد اس کو اختیار ہے کہ وہ رہے، دوسروں کے نقطہ نظر کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان فیوچر بات کریں تو انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے، تو انٹرنیشنل کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ بالکل، اسی حوالے سے سنڈیکیٹ نے اپنی پچھلی میٹنگ میں خواجہ غلام فرید چیئر کو نہ صرف ایکٹیویٹ کیا بلکہ ایک مینجمنٹ کمیٹی کی منظوری دی ہے، اور ایک اس ریمیننگ فائنینشیل ایئر کے لیے بجٹ بھی دیا ہے، جس سے ہم چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کانفرنس آرگنائز کی جائے. چونکہ کووڈ-19 ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ٹریول زیادہ لوگ باہر سے نہ کر سکیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ زوم کے ذریعے، ویبینار کے ذریعے لوگ اٹینڈ کریں، اور نیشنل لیول پہ ایسے اسکالرس کو جمع کیا جائے جو انٹرنیشنل ورلڈ کو اس پیغام تک پہنچا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کی لیڈرشپ میں یونیورسٹیز میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کیا بیان ہے ان کا؟ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب چودھری سرور صاحب ایک انتہائی شفیق اور انتہائی کیئرنگ اور موٹیویشنل پرسنالٹی ہیں. وہ اتنے پیار محبت سے بات کرتے ہیں ہمیشہ، اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں وائس چانسلرز کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مینٹورنگ اور موٹیویشنل ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور اپریشیٹ انہوں نے کیا، اور وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو فیصلے کریں اس میں لوگوں کو، حقداروں کو ان کا حق دیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے مسائل سالو کریں. ان کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس سے ہمیں بہت کانفیڈنس اور انسپریشن ملتی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو جب کرتے ہیں تو جو ان کا جو ویژن ہے اس سے ہم نے اپنی اس کو الائن کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن میں
ایک کلچر آف فیئرنیس، ایک کلچر آف موٹیویشن اور انکریجمنٹ اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ ہو رہی ہے. تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ لونگ ہوتا ہے بلکہ وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ان کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ کھلے دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے نیشنل میڈیا کے اوپر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو کھلے دل سے اپریشیٹ کیا. اور جب وہ ہمارے پاس کانووکیشن میں بھی آئے تھے تو ان کی خاص بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی خوشی مجھے اسلامیہ یونیورسٹی میں آ کے ہوتی ہے اور لوگوں کی تالیاں سن کے، اتنی مجھے کسی اور یونیورسٹی میں جا کر نہیں ہوتی. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ ایڈمیشن جو ابھی چل رہے ہیں ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں، اور آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ جی، یہ ایڈمیشنز کیونکہ ہم پروگرامز میں یہ کمیونٹی کی جو فیڈ بیک ہے اس کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو جو اگر 31 جنوری ڈیڈ لائن ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے یا 2 ہفتے ایکسٹینڈ کر دیا جائے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کے کوئی ریزلٹس یا ان کے پیپرز کے پیپر ورک میں کوئی ایشو ہے تاکہ وہ اوور کم کر سکیں اور وہ اپلائی کر سکیں، اور جو سیٹیں ان کے لیے ہیں وہ ان کو اویل کر سکیں. تو اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم دیکھیں گے اگر اسٹوڈنٹس کو ڈیٹ ایکسٹینشن چاہیے تو ہم اس میں کچھ 2 ہفتے تک کی ایکسٹینشن بھی کر دیں گے، کیونکہ ہمیں سیمسٹر جو نیا سیمسٹر ہے وہ مارچ میں جا کے شروع کرنا ہے. تو ہمارے پاس وہ گنجائش ہوگی، وہ ونڈو ہوگی. دوسری طرف جو میں پیغام دینا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو، کمیونٹی کو، وہ یہی ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور آپ کی یونیورسٹی ہے. اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور آپ کے ساتھ مل کے کووڈ-19 جو پینڈیمک ہے اس میں جو کنسٹرینٹس ہیں مل کے ان چیلنجز کو فیس کر رہی ہے کہ ہم ایجوکیشن، ریسرچ اس کو جاری رکھیں. اگر اس کے اندر ڈیگریڈیشن اور کمپرومائز ہے تو اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو ری انفورس کریں، کمیونیکیٹ کریں اس دور میں. اور انشاءاللہ تعالی جب اپنے اسکل سیٹ ہم پریپیئر کر لیں گے، یونیورسٹی یہ چاہتی ہے کہ جو سبجیکٹ یہاں پڑھائے جاتے ہیں اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو وہ انوائرمنٹ دی جائے جو کسی دنیا کی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں، تاکہ اسٹوڈنٹ نہ صرف اس کانسیپٹس کو نالج کے وائز ماسٹر کر سکے بلکہ ایکچولی ایکسپیرینس بھی کرے. تو اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ صرف میمورائزیشن پہ نہ جائیں، فیکٹس کو لرن کرنے کے بعد ان کو ایکسپیرینس کریں تاکہ وہ انفارمیشن لیول سے نالج لیول میں کنورٹ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا، آپ کا بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ہم پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب کے ساتھ موجود تھے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.